अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। नाजरीन, ताज़ा तरीन अहम ख़बरें हैं, अहम डेवलपमेंट है जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो नाजरीन, अगर हमारी ख़बरें आपको पसंद आएँ तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ बेल आइकन का बटन है नीचे वो दबाएं ताकि वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अगर आपको हमारी इस्लाह मतलूब हो तो आप कमेंट्स में हमें कोई ना कोई सलाह मशवरा दे सकते हैं। तो चलते हैं नाज़रीन ख़बरों की जानिब। तो सबसे पहले जो खबर है वो अमेरिका ईरान जंग और ताज़ा जो हमले हुए उसके नतीजे में नाज़रीन डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ एक बड़ी धमकी दी थी कि अगर ये मामलात अगर मुज़ाकरा से हल नहीं होते तो फिर हम जो है वो अफवाज के साथ जो है ईरान को सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। तो ये जब उनका फिर धमकी आमेज़ रवैया और धमकी आई तो इसके जवाब में पासदारान इनकलाब जो है उन्होंने कहा कि जो अमेरिका के जो अड्डे हैं कहीं भी जिस जिस ममालिक में है वो कहीं भी उनका जो है वो बच नहीं सकेंगे और उनकी जो तबाही है वो दुनिया देखेगी। ये मैं अपने अल्फाज में यानी कि इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस तरह का जुमला वहाँ से भी आया। और फिर इस्माइल बकाई है, उन्होंने कहा है कि इनका जो है इनकी सरिश्त में यानी कि इनकी नेचर में ही शामिल है कि वादा खिलाफ़ी करना, और ये वादा खिलाफ़ी करते हैं और यही इनका रवैया रहा तो हम जो है ये मुज़ाकरात जो है इससे भी हट जाएंगे और ये मुज़ाकरात भी ख़त्म कर देंगे। ये उनका सख्त बयान है, उधर से ये भी बयान आया। और नाज़रीन, इसके अलावा मुजतबा खामनाई जो हैं उन्होंने कहा कि इनके ऊपर तो जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जियों के तहत जो है इनके ऊपर केस चलने चाहिए। और इन्होंने जो मनाब में बच्चियों का कत्ल किया और उसके बाद आपको पता ही है नाज़रीन कि उनकी जो सबसे बड़ी शख्सियत और दुनिया भर के लिए काबिल एहतराम शख्सियत जो है उनको भी शहीद किया गया। तो ये उन्होंने कहा कि इनके ऊपर तो केस दाखिल होने चाहिए और जंगी जराइम के तहत केस चलने चाहिए। तो ये एक दूसरे की तरफ से बयानात का सिलसिला भी जारी है। और उधर नाज़रीन आबना हुर्मस पर जो है वो किसी भी सूरत जो है ईरान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वो जो है वो उनका कहना ये है कि आबना हुर्मस खोली जाएगी मगर हमारे बताए हुए ट्रैक के मुताबिक चलेगी। ये नहीं होगा कि अब हम वहाँ से बिल्कुल हट जाएं और बिल्कुल उससे ला ताल्लुक़ हो जाए, ये हो नहीं सकता। तो अब ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है और उधर दोबारा दोनों तरफ से जो है वो मुज़ाकरात शुरू करने का, दोबारा इस हफ्ते मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का सिलसिला जो है उसका भी कोई बंदोबस्त किया जा रहा है कि दोबारा मुज़ाकरात हों ताकि ये मामला जो है किसी नतीजे की तरफ गामज़न हों। तो नाज़रीन, ये आपको पता ही है कि ये जो मामला है ये सारा नेतन्याहू जो है वो लेबनान के ऊपर वहाँ से अफवाज जो है वो वापस नहीं बुला रहा। तो ईरान जो है वो इस पर अड़ा हुआ है कि वो अफवाज जो हैं वहाँ से वापस बुलाई जाए। तो वो वहाँ से जो दाखिल हो चुकी है जनूबी, एक हमने आपको बताया था कि जनूबी एक किला है वहाँ पर जो है वो काबज़ हो चुके हैं। और नाज़रीन वहाँ उसके अलावा भी रोज़ाना वहाँ लड़ाई जारी है और ये सूरत हाल है नाज़रीन। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट जो है ये ईरान अमेरिका के हवाले से ताज़ा तरीन ख़बरें हैं जो हमने आपके सामने रखी हैं। और नाज़रीन उसके अलावा जो ये एक और बात याद आई कि जो कुवैत है इस पर भी हमले हुए हैं ईरान की जानब से, तो बहरीन पर भी हमले हुए हैं। तो उन्होंने कुवैत ने भी बताया कि हमारा कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। तो ये सूरत हाल है। और उसके बाद नाज़रीन आ जाते हैं कि
جو پی ٹی آئی ہے وہ گزشتہ روز ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ علیمہ خان نے کیس ایک داخل کیا ہے اپنے بھائی کی قید تنہائی کے بارے میں، تو وہ پرسوں کیس داخل کیا تھا۔ تو ناظرین یہ یکا یک یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ وہ اس کی سماعت آج ہو رہی ہے۔ تو یہ اتنی تیزی سے کیس کی سماعت، اب اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، یہ ناظرین ہائی کورٹ نمبر 4 جس میں جج جو ہیں وہ خادم حسین سومرو ہیں، وہ اس کیس کی سماعت کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین القادر ٹرسٹ کیس کے لیے کل جو پی ٹی آئی کی جو تمام عہدیداران ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھے تھے، اس کی سماعت بھی آ جائے، اور وہ کورٹ نمبر جو ہے 1 میں سماعت ہے، اور اس کے ساتھ یعنی ڈی بھی بیٹھے گی، ایک جج اور بھی ہوں گے، 2 جج سماعت کریں گے۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے ناظرین کہ یہ جو سماعت پہلے بھی جاری تھی، تو یہ کیس معطلی کی درخواست دی گئی تھی یا ضمانت لی جائے اور اس کیس کو فی الحال معطل کیا جائے۔ تو یہ جو ہے یہ انہوں نے کیا کیا عدالت نے کہ اس کیس کو یہ سماعت کی درخواست تسلیم نہیں کی گئی، بلکہ یہ کہا گیا کہ اس کیس کو ہی لگا دیتے ہیں، اس کیس کے جو ہے سماعت شروع کر دیتے ہیں اور جلد ختم کر دیتے ہیں۔ اور اب یہ آج اس کی پھر پیشی ہے، تو یہ امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ کہیں اس کا فیصلہ ہی نہ ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ پھر اس کو اگر اس کا فیصلہ ہو گیا تو آئینی عدالت میں جانا پڑے گا، اور آئینی عدالت میں آپ کو پتہ ہی ہے ناظرین کیا فیصلہ ہونا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے جو ہے پی ٹی آئی جو ہے آپس میں صلاح مشورے میں مصروف تھی کہ کل کیا اسٹریٹجی، کیا طریقہ کار اپنایا جائے، کیونکہ کل کا جس کو کہہ رہے ہیں آج کا وہ دن ہے، آج آخری دن اور چھٹیاں ہو رہی ہیں، اور آج ہی اس کی سماعت ہے القادر ٹرسٹ کی، اور آج ہی ناظرین یہ جو ہے علیمہ خان کا کیس ہے۔ یہ دونوں کیس اہم ہیں، دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے، اور جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ ناظرین ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ناظرین۔ اس کے علاوہ ناظرین جماعت اسلامی کے حافظ نعیم جو ہیں وہ اپنا مختلف رابطے جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز انہوں نے پی ٹی آئی کے اعلیٰ عہدیداران سے رابطہ کیا کشمیر کے حوالے سے، اور اب جو ہے وہ نظر آئے اپنا مولانا فضل الرحمان، ان کے ساتھ بھی انہوں نے رابطہ کیا، پھر ایک پریس کانفرنس بھی کی۔ تو ہم آپ کو ان دونوں کے مولانا فضل الرحمان اور حافظ نعیم جو ہیں ان کے جو ہے وہ الفاظ، وہ ہم آخر میں ان کے الفاظ اور انہوں نے کیا کہا کشمیر کے حوالے سے، اور اس کشیدگی کو کس طرح حل کیا جاتا ہے انہوں نے، اور فضل الرحمان نے کیا کہا، یہ ہم آخر میں آپ کو سنواتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ناظرین ہم آپ کو خبر دیتے ہیں کہ سعودی عرب میں ناظرین ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا ہے، اور یہ ایک افسوسناک خبر ہے، اور اس میں 14 افراد جو ہے وہ اپنی جان سے گئے ہیں۔ اور ناظرین اس میں پاکستان سے اسحاق ڈار نے اظہار تعزیت کیا ہے۔ تو یہ تازہ ترین خبر، اور اس کے علاوہ ناظرین گرمی کی شدت اتنی ہے کہ لوگ جو ہے نہروں اور دریاؤں کا رخ کر رہا ہے، اور جس کی وجہ سے ناظرین 7 افراد مختلف جگہوں پر مختلف شہروں میں جو ہے وہ نہاتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ وہ اس کی ہم تفصیل بتاتے ہیں کہ کراچی منوڑا پر جو ہے ہاکس بے جو ہے اس پر نہاتے ہوئے جو 3 نوجوان نہاتے ہوئے اپنی جان سے گئے، اور ناظرین 2 کو ریسکیو کر لیا گیا، ایک کی تلاش اب بھی جاری ہے۔ اس کے علاوہ ہری پور غازی براج جو سندھ کا ہے ناظرین، اس پہ بھی اس دریا میں بھی نہاتے ہوئے 3 نوجوان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور ناظرین یہ صورتحال ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین سیالکوٹ ہیڈ مرالہ دریائے چناب میں نہاتے ہوئے
جو ہے 2 نوجوان جو ہے وہ بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ناظرین۔ تو یہ گرمیاں شدید ہیں مگر گرمیوں کو برداشت کریں، اور ناظرین یہ نہیں ہے کہ دریاؤں کا رخ کریں اور ایسے نوجوان کریں جن کو تیرنا بھی نہیں آتا، تو وہ جو ہے یہ پھر اپنی جو ہے جان قیمتی ہے کہ نہانا قیمتی ہے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ گرمی اگر برداشت کر لی جائے وہ بہتر ہے کہ نہانے کی وجہ سے بندہ اپنی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو یہ احتیاط ہونا چاہیے، اور اس وقت جو ہے کچھ نہ کچھ حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ کچھ ایک دو سپاہی ایسے مقامات پر کھڑے کر دیے جائیں، پولیس والے ایسے مقامات پر ایک بھی کھڑا کر دیا جائے تو کافی ہے کہ وہ جو ہے ان کو روک سکتا ہے کہ ایسے جگہوں پر جو لوگ جو تیرنا نہیں جانتے ان کو تو بالکل ہی نزدیک نہیں جانا چاہیے، اور دوسرے لوگ جو بڑے تیراک ہیں تو وہ بلا خوف پھر وہ پانی گہرے میں شوق سے نہانے کے لیے آگے سے آگے گہرے پانی میں چلے جاتے ہیں، جسے پھر وہ ان کو پانی بہا کر لے جاتا ہے، پھر ان کی تیراکی بھی کام نہیں آتی۔ تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے۔ اور ناظرین اس کے علاوہ جو ہے ہم نے آپ کو جو بتایا، آپ مولانا فضل الرحمان کشمیر کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں، اور حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی کے سربراہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، دونوں کی آپ گفتگو ذرا یہ سن لیں۔ ایسے خیالات اور امکانات یا خدشات سامنے آتے ہیں کہ جس کے بارے میں سوچنا بھی محال ہے، اس لیے کہ کشمیر کا معاملہ ایسا ہے کہ جو حساس نوعیت کا ہے۔ کشمیر 80 سال سے ہم ایک موقف پر کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم نے اس پورے موقف کے نتیجے میں قربانیاں بھی دی ہیں، اور پوری دنیا میں اپنا ایک کیس پیش کیا ہے، اور اقوام متحدہ کی قرارداد کے بعد سے لے کر اب تک ہندوستان کو ڈیفینسو پوزیشن پہ رکھا ہے۔ لیکن وہ معاملات کہ جو کچھ مطالبات کی صورت میں پیدا ہوئے، اور حکومت نے اس میں پہلے تو انگیج کیا لوگوں کو، اور پھر اس کے بعد عاقبت نااندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاملات کو بگاڑا، اس سے اس نہج پر چیزیں چلی گئی ہیں کہ اب دھرنا بھی موجود ہے، احتجاج بھی موجود ہے، اور خون خرابہ بھی ہو چکا ہے۔ ایسی صورتحال میں کوئی ایسا قدم جو حالات کو مزید خراب کر دے، جو سیاسی اور مذاکراتی عمل کے علاوہ کیا جائے گا، اس کے نتیجے میں تباہی ہوگی، خرابی ہوگی۔ پاکستان کے لیے بھی یہ درست نہیں ہے، کشمیر کے لیے بھی یہ درست نہیں ہے، بلکہ عوام کے لیے یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام کے جتنے ایشوز ہیں، مسائل ہیں، معاملات ہیں، ان کو بات چیت کے ذریعے سے حل کیا جائے۔ آج اس قسم کے حالات اگر پیدا ہو گئے ہیں تو یہ حادثاتی قسم کے حالات ہیں، جس کے در پردہ بہت سی وجوہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ وہ وقت ہے کہ جو ہمارے عقل و دانش کو اپیل کرتا ہے کہ ہم جذبات سے کام نہ لیں، اور عقل و دانش کے ساتھ ہم خوش اسلوبی سے اس معاملے کو حل کریں، اور اس کے کوئی اچھے نتائج ہم سامنے لائیں۔ تو ناظرین یہ دونوں شخصیات جو ہیں بڑی اہم شخصیات ہیں، دونوں کی گفتگو آپ نے سنی، اور ناظرین ان کا کہنا بھی یہ تھا کہ یہ معاملات افہام و تفہیم سے طے پائے جائیں۔ ان کا جو مطمع نظر اور لب لباب تھا وہ یہی تھا، اور ناظرین ہم بھی بارہا یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ معاملات جو ہے یہ کشیدگی کی طرف نہ بڑھے، اسے افہام و تفہیم سے ہی طے پایا جائے تو یہ بہتر ہوگا پاکستان کے لیے۔ کیونکہ ناظرین ایک وقت یہ تھا کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے ظلم و ستم کی خبریں جو ہیں وہ چینلوں پر چلتی تھی، یوٹیوبر بتاتے تھے۔ اب وقت یہ آ گیا ہے کہ ہم نے اپنے ہی آزاد کشمیر میں ظلم اور بربریت اور اس پر باتیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ راولہ کوٹ میں بچے بچیاں عورتیں سب وہاں موجود ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں،
اور اتنا لمبا احتجاج، یعنی دکانیں بند، یہ تاریخ میں کبھی اتنا عرصہ بازار بند نہیں رہے، اور پھر وہاں پر ناظرین اشیاء خورد و نوش کی بھی کمی واقع ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک افسوسناک ہے۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ یہ مسئلہ جو ہے جلد حل ہو اور کشمیریوں کا افہام و تفہیم سے حل ہو۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔